अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पाकिस्तान से कुछ इंटरव्यूज़ लेकर आया हूँ जो एक एक करके पेश करूँगा, तो आज मैं उस सिलसिले का पहला इंटरव्यू पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने। ये उन लोगों के लिए जो जिसे कहते हैं ना फूड फॉर थाट, जो ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, अपने मामलात ज़िंदगी जिसे कहते हैं, शऊर की रोशनी में, अपनी रियासत में, अपने अराउंड में क्या हो रहा है, सियासी, समाजी, माशी पस मंज़र में क्या हो रहा है, सोसाइटी कहाँ जा रही है, हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होने जा रहे हैं। मैं एक ऐसे पाकिस्तान के नामवर तरीन सीनियर सहाफ़ी का इंटरव्यू पेश करने जा रहा हूँ कि जब मैंने शऊर की आँख खोली तो वो मेरे दौर के उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान के नामवर तरीन सहाफ़ियों में शुमार होते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो के रुफ़क़े कार के तौर पे भी जाने जाते हैं, मॉडर्न, लिबरल, सेकुलर, और उनका जो वर्क है मैं उस पर रोशनी नहीं डाल पाऊँगा कि मैंने उनसे सहाफ़त उन्हें पढ़ पढ़ कर सीखी है। मुझे ये भी एजाज़ है कि मैं जब जूनियर तरीन रिपोर्टर था तो उस वक्त भी मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे, आज भी वो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं उनका मज़ीद तारुफ़ नहीं करा पाऊँगा क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया नहीं, पूरा एक आलम जानता है, और वो हैं महमूद शाम, जो 20 साल से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग ग्रुप के ग्रुप एडिटर रहे, और बहुत एक तवील तारुफ़ है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा कि शाम जी ये बताइए कि आज के सियासी, समाजी और माशी पस मंज़र में आज के पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं। आइए अब तफसील से उनका इंटरव्यू सुनते हैं। मेरे सवालों पे भी गौर कीजिएगा और उनके जवाबात पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। गो कि थोड़ा सा तवील है मगर बहुत पुरमग़ज़ है। आपको, मुझे, हम सब को, रियासती इदारों को, सबको सीखने का एक मौका मैं आज फराहम कर रहा हूँ। तो सुनिए शाम जी क्या कहते हैं कि आज का पाकिस्तान क्या है। मैं हमेशा से इस बात का कायल और तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से जानता हूँ कि जो कुछ बीत रहा है, गुज़र रहा है, वो गुज़श्ता कल जो कुछ हमने किया, खूबियाँ, गलतियाँ, खामियाँ, ये उसका नतीजा होता है। और आज का जो पाकिस्तान है वो ज़ाहिर है कि पिछले 73 साल में और ख़ास तौर पर पिछले 2 दिहाइयों में जो कुछ जहन साजी इस कौम की हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से हुई, उसमें मीडिया ने जो कोताहियाँ की या किसी के कहने पर जो भी उन्होंने नशरियात की, तो उसके नतीजे में आज के लोगों के जहन बने हुए हैं। और इसको ख़ास तौर पर हमें जो है जनरल ज़िया का जो दौर है उसमें 85 के ख़ास तौर पर गैर जमाती इंतखाबात, उन सब का नतीजा आज का जो पाकिस्तानी दिमाग है वो इन सब का मुरक्कब है, जिसमें आमरीत भी है, फिर उसके बाद पावर शेयरिंग है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो आखिरी सिविल हुक्मरान थे जिनको पूरा इक़्तिदार मुंतकिल किया गया। उसके बाद जब तक है वो पावर शेयरिंग है, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होता। आपकी सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, या सीधी बात करें फ़ौज के हाथ में रहती है। आखिरी जो मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान जो मुलाकातें लंदन, अबू धाबी में हुई, उनमें भी यही चीज़ ज़ेरे गौर थी कि सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी मुशर्रफ साहब देखेंगे एज़ प्रेसिडेंट, और वज़ीर आज़म की हैसियत से वो पार्लियामेंट और अंदरूनी अमूर जो हैं उनको चलाएंगे। तो आज अगर पाकिस्तान में आपको नज़र आता है कि कुछ बोलने पर, लिखने पे पाबंदियां हैं, या को हालात, सिस्टम ठीक नहीं है, इंतशार नज़र आता है, तो ये सब उन्हीं मिली जुली हुकूमतों और पावर शेयरिंग का नतीजा है कि पूरी तरह जो हमारा आइन है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। आपकी वो जो कह रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं,
تو اس میں جو ایڈجسٹمنٹس ہے تو جہاں جہاں ایڈجسٹمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے وہاں نتائج کچھ ہموار رہتے ہیں، لیکن جہاں وہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکے اس کے نتیجے میں پھر ایک افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ اور آج پاکستان میں جتنی انسرٹنٹی اور افراتفری، انارکی اور تذبذب، کنفیوژن کہیں گے، کیوس، وہ ان گزشتہ 2-3 دہائیوں کی حکمرانی اور ہم سب کی جو ہے منافقت کا نتیجہ ہے۔ اس موجود سچویشن میں جو آپ نے ابھی بیان کی، آنے والے پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آنے والا کل پاکستان کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے اور کیسا پاکستان ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ موجودہ پاکستان ایک قوم ابھی تک نہیں بن سکا۔ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوڈ اور ریاست جسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں ریاست کا اس وقت جو ہے وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے فوج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حالانکہ ریاست ایک پورے ملک کا جو ایک جغرافیائی حدود میں ان کا اپنا ایک جو دائرہ کار ہوتا ہے کہ وہاں کیا آئین کون سا ہوگا، قواعد و ضوابط کیا ہوں گے، تو وہ اسٹیٹ ہولڈ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس کی ظاہر ہے کہ ہم تو اسی پر آج تک لکھتے آئے، تحقیق کرتے آئے ہیں کہ اسٹیٹ کے عام طور پر جو علامات ہوتی ہیں کہ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیٹ یہ میڈیا ہے، اسٹیٹ بیوروکریسی ہے، تو ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہے، تو ہمارے ہاں ان جو بڑے سمبل ہیں اسٹیٹ کے، فوج اور سپریم کورٹ، انہوں نے جو آج تک جس طرح کے فیصلے کیے اور جس طرح مداخلتیں کی ہیں سول امور میں، سیاسی معاملات میں، اس کے نتیجے میں ایک افراتفری بھی رہی ہے، اور اسٹیٹ کے سمبل جو ہیں وہ عزت اور احترام کے بجائے نفرت کی علامتیں بن گئے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا میں اور عام طور پہ فوج کے خلاف جس طرح سے اظہار خیال ہو رہا ہے، ہم نے پہلے زندگی میں اس حد تک نہیں دیکھا۔ جو بعض بیٹھکیں ہوتی تھیں آپس کے لوگوں کی، وہاں ضرور یہ اس طرح کی گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن اس طرح کھلے عام نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جب سچویشن ہے اور اس کو درست کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوئی ادارہ، حکومت یا تنظیم کوششیں نہیں کر رہی ہے، بلکہ سب اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت اب کے ملک میں، پاکستان میں فرقہ واریت سب سے زیادہ ہے، مسلک کے ذریعے تہذیب کو کچلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں کل کا پاکستان بھی اور زیادہ انتشار، انارکی کی طرف جائے گا۔ یہ جو ابھی سانحہ مچ ہوا، اس سے بھی جو ہے نتائج یہی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ مزدوروں کا قتل نہیں، بلکہ ایک شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کا قتل ہے، اور اس میں یہ عام دہشت گردی نہیں، بہت ہی سلیکٹڈ ہے کہ بھی ایک فرقے کے مزدوروں کو بھی تہہ کرنا ہے۔ اس پہ بہت سی تعویلات کی جا رہی ہیں کہ یہ نسلی کیا ہے، پیراڈائم چینج کرنے کی کوشش ہے۔ تو کچھ پرانے جو لوگ ہیں وہ اپنے فرقہ واریت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی جہاں صورتحال ہو اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہ ہو جو سب کے نزدیک قابل اعتبار، قابل احترام ہو، تو پھر یہ صورتحال نارکی کی طرف ہی جاتی ہے۔ پہلے ہم لوگ کہہ دیا کرتے تھے، یا جو کہا جاتا تھا جس طرح ہوگا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان کی یہ ہوگا، لیکن ابھی جو ہمیں صورتحال لگتی ہے کہ جغرافیائی طور پر پاکستان ٹوٹنے کا کوئی احتمال یا ایسا وہ نہیں ہے امکان، کیونکہ ابھی جو ہمارے اس وقت آقا ہیں، پہلے برطانیہ تھے، پھر امریکہ، اب چائنا ہے۔ تو چائنا اپنی جو یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے،
وہ اس کے تحت کبھی یہ اس ملک کو ٹوٹنے نہیں دے گا، کیونکہ اس سے اس کا زیادہ بڑا نقصان ہے ہم سے زیادہ۔ تو وہ اپنے طور پر چائنا جو ہے جہادی تنظیموں سے بھی گفتگو کرتا رہتا ہے، لسانی بھی، اور ہم سے زیادہ حساس ہے کہ کس ایریا میں کس فرقے کا غلبہ ہے، کہاں کیا سوچ ہے، ان کی تحقیق ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جغرافیائی طور پر ٹوٹنے کا جو زیادہ پہلے خطرہ تھا بلوچستان کی طرف سے، وہاں اب وہ علیحدگی کی تنظیمیں اتنی زیادہ طاقتور نہیں رہی ہیں، اور ان سے میرا خیال ہے چائنا اپنے طور پہ گفتگو بھی کر رہا ہے۔ تو کل کا پاکستان مزید فرقہ واریت، مزید انتشار لے کر آ سکتا ہے، اور ایک ہمیں اس معاشرے کی جو ایکسیپٹنس ہے اور جذب کرنے کی کیفیت، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں جو روشن خیالی کی تنظیمیں، وہ تحریکیں چلیں، آزادی کی تحریکیں، آزادی فکر کی، ان کی قبولیت اتنی نہیں ہوئی جتنی ضیاء الحق کے زمانے میں جو انہوں نے شدت پرستی کی ایک ترغیب دی، وہ اس معاشرے نے زیادہ قبول کی، اور آج یہ معاشرہ 1977 کی نسبت زیادہ تقسیم ہو چکا ہے، اور اس میں مزید بڑھ رہا ہے کہ اگر پہلے دیوبندی تھے تو اس میں مختلف بہت سے گروہ آ گئے، اسی طرح بریلویوں کے بھی الگ الگ ہیں، یہ مدنی فیضان مدینہ اور اس قسم کے جتنی ادارے نئے یہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو خدشہ کہیے، خطرہ کہیے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لسانی طور پر، نسلی طور پر اور فرقہ وارانہ طور پر مزید بکھر جائیں گے، مزید منقسم ہوں۔ شان جی، جو ابھی آپ نے پاکستان کا 2 سوالوں میں سچویشن بتائی، گراؤنڈ ریئلٹیز، اس میں یہ بتائیے کہ یہ تحریک پاکستان کی جو اغراض مقاصد ہیں، اس کی روشنی میں اس سارے معاملے کو ہم کیسے دیکھیں گے، اور آنے والی تاریخ میں ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے مسلمان اکابرین کیا نظر آتے ہیں آپ کو، اور وہ کیا جواب دیں گے اس خطے کے مسلمان؟ کہ اس وقت بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں ان میں 2 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ گروپ بھی یہاں موجود ہیں، اور اسی طرح جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت زیادہ گرم جوشی سے حصہ لیا وہ بھی ہیں۔ لیکن یہ بار بار سوال اٹھتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے کہ کیا ہندوستان کی تقسیم مناسب تھی، اس سے کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا نقصان، اور پاکستان بننے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنا وہ خطرات بڑھ گئے ان کے لیے۔ اس وقت جو 1971 تک ہندوستان کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتا تھا، لیکن جب یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد اس نے ہم سے امیدیں چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ اگر اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ جو پاکستان ہے جس میں ہم اس وقت بس رہے ہیں، تو یہاں میرے جو اپنے مطالعے کے مطابق تحریک پاکستان پوری بھرپور انداز میں چلی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو جتنے بھی اجلاس ہیں سینٹرل کمیٹی کے، مجلس عاملہ، دوسرے، وہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوئے، ان شہروں میں جن کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا، دہلی ہے، الہ آباد، علی گڑھ وغیرہ۔ اور یہاں یا پھر تحریک پاکستان چلی مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے، یہ جو علاقے ہیں پنجاب، سندھ اور KP کے اب کہلاتا ہے بلوچستان، یہاں جتنی ریلیاں، یہ جلسے جلوس ہونے چاہیے تھے، سینٹرل کمیٹی کے اجلاس، وہ یہاں نہیں ہوئے۔ تو ان کو پوری طرح انوالو نہیں کیا گیا۔ ان کا جو بھی کریکٹر اپنا پرانا، صدیوں پرانا ہے، اپنی نسل کو تحفظ دینے کا، اپنی زبان کو، وہ اسی میں آج تک
مبتلا ہیں، اسی طرح وہ اپنے عدم تحفظ کے احساس سے دوچار ہیں اب تک۔ تو یہاں تحریک پاکستان کے اغراض و مقاصد کا اس طرح سوچنا بھی کل کوئی بنیادی سوچ میں لوگوں کی شامل نہیں ہے، اور اس لیے یہ اگر ہم اس وقت یہ اندازہ کریں گے جب آپ لوگوں کو فلاحی مملکت کی طرف لا ہی نہیں رہے، اس کے جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، تو یہ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں، ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے ہم عصر لوگوں کے لیے اب تک یہ تجربہ ایک اس کو آپ چیلنج ہی کہہ سکتے ہیں، اور انفینشڈ ایجنڈا کے طور پر ہی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ آج کل کی اسٹیٹ کا تصور یورپ امریکہ کی جو کامیاب ریاستیں کہلاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر شخص، ہر فرد کو ایک سیکیورٹی میسر ہو، اس کی صحت، تعلیم، روزگار کی ذمہ داری ریاست لے۔ تو اس لحاظ سے تو ابھی تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پائے ہیں، تو اس کو بہت ہی کروڈ الفاظ میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوششیں جاری ہیں۔ اگر ہمارا قبلہ درست ہو جائے، پرسپیکٹو، تب یقیناً ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے تو یہ غلط کوشش نہیں کی تھی، غلط تحریک نہیں چلائی تھی۔ اور اب یہ تو تاریخ کے تناظر میں بات ہوگی، لیکن اس کا کوئی آج کل کی عملی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انڈیا میں بھی جو مسلسل جمہوریت کے بعد ایک عام انسان کے لیے، عام ہندوستانی کے لیے جو حالات ہونے چاہیے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ نریندر مودی کے ہندوتوا اور دوسرے جتنے نظریات ہیں ان سے وہاں کے شدت پسند ہندو کو تو کوئی خوشی ہوتی ہوگی، لیکن جو وہاں عام لوگ ہیں، سیکولرزم کے حامی تھے، جمہوریت کے حامی، وہ اس وقت کافی بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ وہاں بھی جمہوریت کے جو اعلیٰ اغراض و مقاصد سے وہ حاصل نہیں کیے جا سکے۔ شامی، آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مذہبی سول کے ساتھ، مذہبی اساس اور نظریات پہ کھڑی ہو کر کوئی ترقی، خوشحالی کا میسج لا سکتی ہے یا اپنے عوام کو کوئی دے سکتی ہے؟ کہ یہ بھی ایک پرانی بحث ہے، اگرچہ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن میرے خیال میں جو عملی طور پر ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کو الگ رکھنا چاہیے اور مذہب کو الگ، کیونکہ ایک ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو ایک شہری کی حیثیت سے ان کے حقوق بالکل برابر ہیں، لیکن اگر آپ مذہب کو اس میں لائیں گے تو پھر وہ حقوق برابر نہیں رہیں گے۔ اور قائد اعظم کی تقریر 11 اگست 1947 کا جو حوالہ دیا جاتا ہے اس میں بالکل واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھی اپنا مسلمان اپنے مذہب کے لحاظ سے اپنی عبادت جاری رکھیں گے، ہندو، عیسائی، سکھ، پارسی وغیرہ اپنی رکھیں گے، تو وہ تو ایک کلیئر بات تھی۔ تو اسی کی بنیاد پر ہم سے ریاست کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں چلا سکتے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دو قومی نظریے کا نگیٹ نہیں ہے؟ دیکھیے، دو قومی نظریہ جو ہے یہ اس وقت تک تھا جب آپ ایک ایسی دنیا بس رہے تھے جہاں ہندو اکثریت مسلمان اقلیت پر غلبہ پا رہی تھی، اس وقت یہ راستہ دو قومی نظریہ سوچا گیا۔ لیکن جس دن پاکستان بن گیا تو اس کے بعد میرے خیال میں کہ دو قومی نظریے کی وہ وقت اور حیثیت نہیں رہی جو 1947 14 اگست سے پہلے تھی، کیونکہ یہاں
پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو پھر ایک قومی نظریہ ہی ہوگا. پاکستان ایک قوم ہے اور جو بھی اس میں رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. جی کراچی پاکستان کے اپنے معاملات حالات تو سب کے سامنے ہی ہیں. کراچی کے بھی ہیں, آپ یہاں کے پرانے رہائشی ہیں, آپ نے ایک زندگی گزاری ہے. جس طرح یہ شہر گزشتہ 35 سال سے چلایا جا رہا ہے, چل رہا ہے یا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. دعوے ہیں کہ 70% بجٹ دیتا ہے, مڈل کلاس قیادت کا بھی دعویٰ کیا گیا. یہ پورا شہر کلچر میں تبدیل نظر آتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت, لسانیت اور مختلف کہنا چاہیے تضادات کے ساتھ یہ شہر آپ کو کہیں پہنچتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس میں سیاسی جماعتوں کا کتنا کردار ہے آپ کے خیال میں, ریاست کا کتنا کردار ہے اور عوام کا خود کتنا کردار ہے؟ کہ کراچی الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی, تجارتی, علمی, ادبی مرکز ہے, اور اس کو جو منی پاکستان کہا جاتا ہے بالکل بجا طور پر, کہ جو آپ پاکستان کا ایک رکھنا چاہتے تھے مثالی کردار, وہ کراچی کا مثالی کردار ہے کہ یہاں مہاجرین بھی ہندوستان سے اپنے گھر بار چھوڑ کر آنے والے بھی بڑی تعداد میں ہیں. خود سندھ کے لوگ بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابی بھی, اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یہ سب لوگ ہیں. نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں. تو اپنا جو ایک محنت کشوں کا کردار ہوتا ہے وہ یہ شہر ادا کر رہا ہے. باقی یہاں شروع سے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو کسی ایک رخ پر جانے نہیں دیا. اس کے بعد اس کا ایک منطقی نتیجہ MKM کی صورت میں نکلا, اور انہوں نے یقیناً یہاں کے نوجوان کو ایک شناخت بھی دی اور ایک طاقت بھی دی. لیکن وہ بھی پھر جاگیرداروں کے اور مافیا کے راستے پہ چل نکلے, جس سے اس شہر کے شہریوں کو جو رعایات, تحفظ, ترقی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی. اور ایک دیکھ لیں کہ ان کی جو سیاست تھی MKM کی, الطاف حسین کی, وہ ایسے منطقی انجام پہ پہنچی ہے جس سے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور اب اس وقت اس بڑے شہر کا پاکستان کی سیاست میں وہ فیصلہ کن کردار نہیں رہا ہے اب, اور خود یہ شہر قیادت کو ترس رہا ہے. MKM کے کئی گروہ بن چکے ہیں, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس پر کراچی پر راج کر رہی ہے. اگرچہ وہ ناراض ہوتے ہیں یہ کہنے سے کہ بھی یہ سیاست, سندھ کے سیاستدان کراچی پر قبضہ کیے ہوئے ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس حکومت میں کراچی کی نمائندگی نہیں ہے جو منتخب نمائندگی ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد جو انہیں اپنے دارالحکومت کے شہریوں کے لیے کرنا چاہیے, روزگار کا تحفظ ہے, باقی جو رہنے سہنے کی سہولتیں, یہ بنیادی شہری سہولتیں وہ بھی نہیں ہیں. اور یہ ایک عام ہے کرپشن, رشوت ستانی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی تھی, وہ سب سے زیادہ یہاں کرپشن کے لیے مصدقہ طور پہ مشہور ہے. ابھی ہم نے یہ اپنا جو ماہنامہ اطراف کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم نمبر شائع کیا, اس میں ہم ملتے رہے ہیں لوگوں سے, تو سب نے کہا کہ جو کم آمدنی والے لوگوں کو کم لاگت کے مکانوں کی سہولت ہے اس پر ابھی تک سندھ میں کوئی کام نہیں ہو سکا ہے. شروع پنجاب میں ہو گیا ہے, KPK میں ہو گیا ہے. تو یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت پھر ناانصافی, ظلم ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ پھر کسی وقت جیسے پہلے بشرا زیدی کیس کے نتیجے میں MKM آئی, اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شہر کے لوگ یہاں بہت زیادہ پریشان ہیں. ناانصافی ہو رہی ہے, سرکاری نوکریوں میں بھی ناانصافی ہے, اور سیکریٹریز جو ہیں ان میں بھی
میرا خیال ہے بہت ہی کم کوئی ایک آدھ ہوگا غیر سندھی جسے کہیں گے. تو یہ ناانصافیاں ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ کراچی کے لوگوں کے دل جیت سکتی، مگر اس ضمن میں اس سمت میں کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. شام جی، بھٹو زندہ ہے اور سندھ تباہ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے. کراچی کا آپ نے ذکر کیا، میں بھی سندھ سے بھی آ رہا ہوں، اور بھٹو زندہ ہے کہ مزدور کا، کسان کا، روٹی کپڑا مکان. آپ نے بھٹو صاحب کا خود کا دور بھی دیکھا ہے، ان کی قومی اسکیم جو جس میں نجی ادارے بنائے گئے اور ریاست کا حصہ کیے گئے، وہاں سے لے کے آپ گواہ تاریخ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی اپنے ایجنڈے سے لائل تھی، یا یہ بھٹو جو زندہ ہے اس عوام کو کچھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو بھٹو صاحب کا اپنا دور جو ہے 1971 سے 77 تک، اس پہ اگر کسی نے غیر جانبدار ہو کے بھی تجزیہ کرے گا تو انہوں نے اپنے منشور اور اپنے جو بھی وعدے کیے تھے ان میں سے 5.5 سال میں بہت کچھ کیا. آج بھی لوگ، بلکہ ان کے شدید ترین مخالفین بھی اس دور کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ وہ انداز حکمرانی جو تھا کل تھا. اب آج کل کہتے ہیں کہ جی یہ نئے لوگ ہیں، تو ان کی کیبنٹ میں بھی سارے نئے لوگ تھے، لیکن ایک خود بھٹو صاحب کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ تھا اور انہوں نے کیا. سب سے بڑا تو ہے کہ جو آئین بنا کر دیا. پھر میں لوگ اس کے نیشنلائزیشن کے خلاف ہیں، بہت سے صنعت کار وغیرہ، لیکن اس وقت کا جو زمانہ ہے کمیونزم سے سوشلزم اور ملی جلی معیشت کا، اس کے حساب سے وہ نیشنلائزیشن اس وقت بہت ضرورت تھی. اب آپ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی خاندان میں بینک ہیں، ایک خاندان میں انشورنس اور اسٹیل مل، تو یہی کیفیت اس وقت تھی، اس کو انہوں نے توڑا. اور اب یہ ہے کہ ریاست اس کو آگے جو سرکاری افسر تھے وہ ان چیزوں کو نہیں چلا سکے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ بہت کچھ کیا. آج جو پیپلز پارٹی ہے، اور ایون میں تو کہوں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی وہ اس حد تک عوامی پارٹی نہیں رہی تھی جو بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی. اور یہ جو ہے اس وقت کا دور، اس میں تو آپ پیپلز پارٹی کے کسی بھی پرانے اصول یا نعرے کا کوئی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے. لاڑکانہ جو کتنے وزیر اعظم دیے، سب وہاں کا جو حال ہے اس وقت بھی، کوئی بنیادی عام سڑکیں گلیاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی رہ کے بھٹو کے نام پر ووٹ تو لے رہی ہے، لیکن بھٹو کا جو پروگرام ہے یا جو ان کا پیغام تھا اس میں کسی پہ بھی عمل درآمد آج کل نہیں. آپ نے کہا کہ چائنا اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوشو پولیٹیکل یہاں پر کیوس ہے، میں تو انارکی کی حد تک کہوں گا کہ پارلیمنٹ ہے مگر نہیں ہے، اگر یہ سول بیوروکریسی، سول لیڈرشپ، آرمی لیڈرشپ ایمانداری سے ایک ٹیبل پر نہیں آئے اور اپنے رول کو نہیں پہچانا، انصاف، قانون کی بالادستی اور میرٹ قائم نہیں ہو سکا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کنٹینیو کرے گی؟ کہ یہ ریاست جس طرح وجود میں آئی تھی اس وقت کے حالات کہ برٹش بھی اسی میں تھے کہ بھی یہ حصے بکھرے ہو جائیں اس بر صغیر کے. اور اس وقت جو کیفیت ہے، میں کئی رپورٹیں بھی پڑھی ہیں کہ پاکستان کو یہ ایک کامیاب ملک، کامیاب ریاست کے میں بھی بہت سے جو اس وقت کی بڑی طاقتیں ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہتی، اور ان کا خیال بھی یہی ہے اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ پاکستان اسی طرح مختلف معاملات میں، مسائل میں الجھا رہے. یہ ان کو سوٹ کرتا ہے اور اس کو ختم کرنا بھی ان کے مفاد میں نہیں ہے.
کہ وہ اس خطے میں کہ جو فلیش پوائنٹ ہے اسی بوائلنگ پوزیشن میں رہے تو ان سب کو اس میں فائدہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چائنا ہو، روس کی خیر اب وہ حیثیت نہیں رہی، یورپی یونین، کہ اگر یہ ملک واقعی چاہیں کہ یہاں استحکام ہو، خاص طور پر برطانیہ، تو وہ پاکستان کے مخالفین کو اور یہاں فسادات برپا کرنے والے کو اپنے یہاں قومیت بھی اور نیشنل بھی نہ دے، نیشنلٹی، اور ان کو پناہ بھی نہ دے۔ اسی طرح امریکہ بھی، تو اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں بالکل استحکام ہو، اسٹیبلٹی، تو وہ بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ان کے بھی مفاد میں یہی ہے۔ اور خود پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ جو باری باری حکومت بھی کرتا آتا ہے، اور اب زیادہ تر جرنیل وغیرہ بھی اسی طبقے میں سے ہیں، تو وہ بھی یہی چاہتے رہیں گے کہ پاکستان میں استحکام نہ ہو اور یہاں کے شہریوں کو امن چین نصیب نہ۔ شام جی، پاکستانی میڈیا پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، الیکٹرانک پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی، کہ یہاں کے بڑھتے تشدد میں، سوشو پولیٹیکل کیاس میں جو حصہ ہے سب سے بڑا کہتے ہیں کہ جی میڈیا نے ڈالا ہے، اور بھی الزامات ہیں، آپ اس کا 50-55 سال سے حصہ ہیں، تو آپ سے بیٹر کون سمجھے گا۔ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجہ کیا، اور خاص کر جو پرنٹ میڈیا ہے، یہ دنیا کا انوکھا پرنٹ میڈیا نظر آتا ہے کہ جو رات کے ٹیلی ویژن کو فالو کرتا ہے اور صبح کو ایز از رات کا ٹیلی ویژن پیش کر دیتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں جو بنیادی وجہ اس کی میرے خیال میں ہے، جو اگر کوئی انالائز کرے گا تو ہوگی کہ ایڈیٹر، ورکنگ ایڈیٹر کا جو ایک ادارہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اخبار میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی۔ جو ڈائریکٹر نیوز کنٹرولر نیوز ہیں تو صحیح، لیکن ان کو کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ اخبارات میں جتنے مالک ہیں وہ ایڈیٹر ان چیف بن گئے ہیں، اس طرح سے ایڈیٹوریل میں مداخلت ان کا ایک روزانہ کا معمول بن گیا ہے۔ اور اس میں ایک آپ دیکھیے کہ ایک بڑے لطیفے کی بات ہے کہ دنیا اخبار میں جو میاں عامر محمود نے شروع کیا تھا، ایڈیٹر ان چیف وہ تھے، اور جب کامران خان کو ان کے گروپ میں لایا گیا تو اب بڑی مضحکہ کا خیز صورتحال ہے کہ کامران خان ایڈیٹر ان چیف ہیں دنیا گروپ کے، اور میاں عامر محمود ہیں بانی ایڈیٹر ان چیف، کہ زندگی میں ہی بانی ایڈیٹر اس کا بھی انہوں نے کر لیا۔ تو اس طرح سے کہیں بھی ایڈیٹر کا رول، ورکنگ ایڈیٹر یا ورکنگ ڈائریکٹر نیوز کا رول نہیں رہا، پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی۔ تو سب سے زیادہ بنیادی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سائفن ہوتا تھا کنٹرول، کہ رپورٹر سے سب ایڈیٹر، سب ایڈیٹر سے نیوز ایڈیٹر تک خبر جاتی تھی اور وہ فیصلہ کرتے تھے خبر کس طرح سے جانی ہے، وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں بھی مالک کا دخل ہے اور پرنٹ میڈیا میں بھی مالک کا بہت زیادہ دخل ہے کہ کون سی خبر سنگل لگے گی، لیڈ کیا ہوگی، سپر لیڈ کیا ہوگی۔ تو ایک تو یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں خامی جو ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ریٹنگ کا تصور آ گیا کہ جس چیز پہ ریٹنگ ملے وہی ہم اس وقت کریں، چاہے اس میں کوئی سبسٹنس ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی پروگرام سے بہت اچھا پروگرام ہے، اس سے ذہن سازی ہو رہی ہے، لیکن اس کی ریٹنگ نہیں ہے، تو وہ پروگرام 3-4 پروگرام چلنے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک جو نیشنل سوشل ریشنل رسپانسبلٹی میڈیا کی ہے، اس کو یہاں یہ خیال نہیں رکھا جا رہا۔ میڈیا کے اپنے کوئی تعلق رکھنے والے میڈیا گروپ اب بہت کم ہیں، زیادہ آ گئے ہیں سگریٹ بیچنے والے، چائے بیچنے والے،
گھی بیچنے والے اور بیکریوں والے وہ آ گئے ہیں اس میں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک چونکہ اس میں کمائی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ آئے ہیں اس طرف، کسی اخلاقی قومی نظریاتی تعمیر کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو ان سے جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بھی، اور جو بنیادی بات آپ نے کی کہ پرنٹ میڈیا میں وہی خبریں جو کل سارا دن چلتی رہیں ٹیلی ویژن پہ وہ آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کی ساری توجہ اپنے چینلز پر ہے، اخبار مالکان کی، اخبار کی طرف وہ توجہ نہیں ہے۔ پھر وہاں اگر ایڈیٹر بیٹھا ہو تو وہ اس چیز کا خیال کرے گا کہ ہمیں لوگوں کو کیا پڑھنے کے لیے دینا چاہیے، وہی سوچے گا کہ اگر سارا دن کل 24 گھنٹے یہ خبر سنتے رہیں تو وہی خبر صبح 24 گھنٹے کے بعد انہیں لیڈ کے طور پر ملے تو کون اخبار کو پڑھے گا یا دیکھے گا؟ تو یہ فکر اور سوچ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ انڈیا میں اب بھی پرنٹ کی بہت زیادہ وقت ہے اور پرنٹ پہ بہت محنت بھی کی جاتی ہے، وہاں اخبارات کی سرکولیشن بڑھ رہی ہے، دنیا بھر میں گر رہی ہے سرکولیشن، وہاں بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ اپنے رپورٹرز کی ایکسکلوسیو کی ہی لیڈ لگاتے ہیں، اسی کی سپر لیڈ وغیرہ۔ برطانیہ کے اخبارات میں بھی دیکھا کہ وہاں کوئی ایجوکیشن کی لیڈ لگ رہی ہے، کبھی کسی کی، تو یہ ہے۔ یہاں ابھی تک وہی جو 60s 70s کا تھا کہ لیڈ وزیر اعظم کی ہو جائے گی اور ایک سپر لیڈ اپوزیشن کی ہو جائے، یا انہی سرخیوں میں ہی وہ اپنا توازن پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر سیاستدان الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ، سیاستدان کو ہی وہ فوقیت دی جاتی ہے، حالانکہ اگر سیاسی عمل دیکھیں گے سیاستدانوں کا دائرہ اثر، میرے خیال ہے ملک میں 1-1.5% ہوگا، باقی 99% میں جو بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، انوینشنز ہو رہی ہیں، کوئی نئے طریقے دریافت ہو رہے ہیں، اس کی کوئی اہمیت میڈیا نہیں دے رہا ہے۔ کا جو اوپینین پیج تھا وہ بالکل ہی زیادہ ایک عام سطح پر جا کے چلا گیا ہے، تو کالم لکھنے والے وہ بھی صرف سیاست پر ہی اپنی خامہ فرسائی کر رہے ہیں، ایجوکیشن، اکانومی اور یہ جیالوجی اور جو ہمارے ملک کے زیادہ تر ایگریکلچر ہے، اس طرح کی ان موضوعات پہ لکھنے والے نہیں ہیں۔ نہ عام لوگوں کی جو ذہن سازی ہونی چاہیے، معلومات میں اضافہ، وہ صرف سیاسی اتار چڑھاؤ سے ہی ہوتا ہے، باقی معیشت سے نہیں ہے۔ معیشت پہ 1-2 اخبار ہیں الگ سے، لیکن وہ صرف اشرافیہ کے پڑھنے کی حد تک ہیں۔ ہمارے عام آدمی کا نقطہ نظر جذباتی ہے اور اسی جذبات کو ہوا دیتے ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا بھی اور پرنٹ بھی۔ شام جی، آپ کے خیال میں پاکستان کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے اپنے شعبے میں؟ دیکھیے، جو مین ہے الیکٹرانک میڈیا، ٹاک شوز ہیں جن کو سارے اہمیت بھی دیتے ہیں۔ ان ٹاک شوز میں زیادہ تر اینکر پرسن اسلام آباد کے ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ سے، بلوچستان سے، KPK سے، کل وہاں کے مقامی جو پروگرام پہلے کیے جاتے تھے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، بہت کم ہوں گے جو بلوچستان، سندھ اور KPK کے اینکر پرسنز آپ کہہ سکتے ہیں، باقی زیادہ تر وہیں کے ہیں، اس لیے ان کو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا تناسب بھی نہیں رہتا ہے اس طرح سے خبروں میں یا تجزیوں میں۔